बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर रहा है और यकीनन मौसमी बहरान जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। और हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत, उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट, उससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी, उन तमाम अदवार में हमने देखा कि इकॉनमी को बड़ा फोकस किया गया, एड्रेस किया गया और उसके नतायज SIFC जब वन विंडो ऑपरेशन ऑपरेट हुआ तो उसके नतायज हमें आना शुरू हो गए हैं। और हालिया इसकी तस्दीक जो है वो वर्ल्ड बैंक ने और ब्लूमबर्ग ने इदारे ने भी की है और यकीनन हम इसके अमली तौर पर भी इक़दाम देख रहे हैं। उसमें ये हम देख सकते हैं कि जैसे सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी, उसमें इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। दीगर जो ममालिक हैं वो भी अब पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं सरमायाकारी के हवाले से। लेकिन ये जो तरक्की का मराहल और खुशहाली पाकिस्तान में आने वाली है, ये दुश्मन को एक आंख नहीं भा रही है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी की जो नई लहर है वो तवातुर के साथ जारी है। इस वक्त तुर्बत में नेवल में बेस पर हमला किया गया, उसको हमारी अस्करी क़यादत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, नाकाम किया। उससे पहले शांगला में चाइनीज़ पर अटैक हुआ जो कि दासू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उसी दौरान मीरान शाह, वज़ीरिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पर हम इस तरह के वाक़यात भी देख रहे थे। अफ़गान बॉर्डर के साथ भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी। हमारे जो फ़ौजी हैं, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, वो इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं और जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि ये हमले दोबारा क्यों एक्टिव हो गए हैं। आज कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर जो है वो दहशतगर्दी का हमला किया गया, जिसे गार्ड ने बरवक्त कार्रवाई करके और हमारी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके उसे नाकाम बना दिया। और उसमें जो गार्ड है और 2 अफराद हैं उनकी जानें भी गई, वो शहीद भी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो दहशतगर्दी है, जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, ये मुल्की तशख़्ख़ुस को बिगाड़ने की एक मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान और जो स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं उनके जो आपस में ताल्लुकात हैं उसमें इख्तलाफ डालने की भी कोशिश की जा रही है और सबसे बढ़ के जो इक़्तिसादी तरक्की है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब बात करेंगे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बतौर एक फ्रंट लाइन मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। इस वक्त मुआशी मिशन भी साथ में जारी है, तो किस तरह इन तमाम मराहिल को सबूताज करना चाहिए, कौन सी नई पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनानी चाहिए। दूसरी अहम बात आज हम करेंगे, इस वक्त ईरानी सफारत खाने पर जब इसराइली हमले के बाद ईरान और इसराइल में जो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और यकीनन इजराइल ने जब इस ईरानी सफारत खाने पर हमला किया तो ईरान ने जो जवाब दिया उस पर दुनिया तो हैरान थी, लेकिन इजराइल भी इससे बदहवास हुआ है। तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि इजराइल जो है नया कोई एडवेंचर करेगा तो वो उसके अपने वजूद को ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। साथ साथ हम बात करेंगे गज़ा के हवाले से कि गज़ा में जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं। पैनल का तारुफ कराऊंगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, सीनियर साफ़ी। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस दवाज़, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उसके बाद हम उनसे जो अपने मेहमान को दावत देंगे, जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे। मुबशिर साहब, यकीनन जो हम हालात देख रहे हैं इस वक्त, हम वही बात कर रहे हैं हमेशा से कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी अपनी पेशा वराना महारत, बेहतरीन फ़ौज की हिकमत अमली हमें आज से नहीं, तकरीबन जब से हम दहशतगर्दी के फ्रंट लाइन इत्तेहादी बने हैं तब से हम देख रहे हैं। हमने बहुत सारे नुकसानात भी उठाए हैं। इस हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो एक नया फेस आया है इसमें और पहले में क्या फ़र्क रहा है? बहुत शुक्रिया शाजिया। सबसे पहले तो ये है कि आप देखें, जो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान आर्मी की जो एक्सपर्टीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब से अफ़गान वॉर का सिलसिला शुरू हुआ 4 दहाइयों पहले की बात है, तो पाकिस्तान पे भी उसका मलबा गिरना शुरू हुआ और पाकिस्तान ने उसको बहुत फेस किया है। 80 की दहाई में फेस किया है, 90 की दहाई में फेस किया है, फिर उसके बाद जो 9/11 के बाद की सूरत हाल हुई है और फिर कुर्बानियों का भी एक सिलसिला है, सिविल मिलिट्री साइड दोनों पे जो है वो कुर्बानियों का सिलसिला। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको वाकई ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको जो है वो फेस भी किया है और इसका मुकाबला भी किया है और इस पे ओवरकम भी किया है। यानी कि दुनिया की कोई फोर्स ऐसी नहीं है जिसने अपने मुल्क के अंदर दुश्मनों के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी मतलब किसी भी मुल्क की जो फौज होती है वो बॉर्डर पर मुल्क की हिफाजत के लिए मामूर होती है, मगर हमारे यहाँ तो आप देखिए ना, अंदरूनी सलामती, नागानी आफात ले लें, दीगर सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं और फिर जो है इस तरह के बहुत सारी मामलात में इन्वॉल्व भी रहती है और साथ साथ मुल्क का दिफा करने के लिए बॉर्डर पर भी मौजूद है। जो आपने कहा कि फ़र्क आप देखें, पहले तो हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर जो है वो एक बाकायदा तौर पर जो पहले 20 साल थे उस वक्त हमने कहा कि उस वक्त रशिया के मामलात थे, फिर उसके बाद अमेरिका के थे और इत्तेहादी फोर्सेस के थे। अब उसके बाद वो जो बहुत से ऐसे लोग जो उसका हिस्सा रहे हैं, अब वो किसी न किसी तरह जो है वो हमारी इकोनॉमी को पहले भी डिस्टर्ब करते थे, हमारे मुल्क में अनरेस्ट पहले भी क्रिएट करते थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमले करते थे और हमारे सिविल इदारों के ऊपर भी हमले करते थे।
لیکن ایک چیز ہے کہ دیکھیں جس کانسیپٹ کے تحت وہ لوگ لڑتے رہے ہیں، ہمارے خلاف لڑتے رہے ہیں، وہ کانسیپٹ جو ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا. وہ کانسیپٹ کسی نہ کسی انداز میں موجود رہتا ہے، اس کو فالوورز اس کے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اس کے کئی فالوورز جو ہیں، کچھ چھوٹے گروپس ہیں بے شک یا بہت سے گروپس بن گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی انداز میں موجود ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ملک کے اندر ہمارے وفاق کے خلاف جو ہے وہ نبردازماں ہیں. وہ سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ ساتھ اس وفاق کی جو ایک ہمارا سیٹ اپ ہے 4 صوبوں کا اور وفاق کا، اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنی ایک ایسی علیحدہ شناخت کی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں، جو کہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتی، کیونکہ ملک کے اندر ایسی ایک صورتحال بھی موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنی جگہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یا پیسفل ایکٹیویزم کر سکتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، پیسفل ایکٹیویزم بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہارڈ لائنر ہیں اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے اس کے ساتھ، کہ مثلا ان کو فوراً سپورٹ مل جاتی ہے، پاکستان کے دشمنوں کی سپورٹ مل جاتی ہے، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ وہ الائن ہو جاتے ہیں، سہولت کار بھی ہو جاتے ہیں. اور ڈائریکٹلی آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ ملکوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا بھی گیا ہے، اور وہ ہمارے جو براہ راست دشمن ہیں جن کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہیں ان کے بھی، ان کا بھی. آپ کی جواب سے مجھے ایک سوال یہاں پہ ذہن میں آ رہا ہے. ایک وقت تھا تواتر کے ساتھ جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، بڑے پلانز بھی بنائے گئے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو پچھلی حکومتیں گئیں، مطلب میں یہ پچھلی 2 حکومتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، انہوں نے بہتر تھرو آؤٹ جو آتی رہی ہیں گورنمنٹ، ان کا یہ رہا کہ چاہے اکانومی پالیسی ہو یا قومی سلامتی کی پالیسی ہو، اس کی تسلسل کے ساتھ وہ جاری نہیں رہ پاتی. اب آپ نیشنل ایکشن پلان کو دیکھ لیں، بڑی باتیں اس پہ کی گئی، کام بھی ہوئے، لیکن وہ ایک جگہ پہ ہمیں پاز ہوتا ہوا نظر آیا. اب اس وقت جو ہے، کیونکہ پاکستان کو اور اب جو حکومت آئی ہے، سب سے بڑا چیلنج تو معیشت کا ہے. اب جو یہ معاشی مشن ہے، اس کو دشمن عناصر سبوتاش کرنے کی، یہ دیکھیں نا، یہ کل سعودی عرب کے وفد موجود تھا، اربوں روپے ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے، یو اے ای انٹرسٹ لے رہا ہے، دیگر ممالک لے رہے ہیں، ہم ٹریڈ پر بات کر رہے ہیں. لیکن جب تک ہمارا لا اینڈ آرڈر یا ہماری یہ سیکیورٹی کنفرم نہیں ہوگی، تب تک تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ پھر ایک شیڈو ایک کانسیپٹ رہے گا. اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو براہ راست انویسٹمنٹ میں ملک آیا ہے، جب کوئی ملک نہیں آیا ہے تو وہ چائنا آیا ہوا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ان کے پروجیکٹس جو ہیں چاہ رہے ہیں، تقریباً 40 پروجیکٹس تھے. اور اس وقت چائنیز کی تعداد جو ہے وہ 20,000 سے زائد ہے، جو مختلف ماہرین ہیں جو پاکستان میں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی اہم سیکیورٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بڑی فورس جو ہے اور بہت سے ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ایون دین بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکیورٹی لیبس جو ہیں وہ موجود ہیں. اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہی چیز آ رہی ہے کہ جب ان کے کانوائے چلتے ہیں تب ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی ایک پریمیسز میں موجود ہوتے ہیں تب وہ سیف رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو راستے ہیں ان کو زیادہ محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، اور ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو زیادہ سیف بنانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پھر اب دیکھیں نا، بیس پہ بھی حملہ کرتے ہیں، نیول بیس پہ حملہ ہوا تربت پہ، پھر اس سے پہلے بھی ہم گوادر کی سائڈ. جی اچھا، اس میں پتہ کیا ہے، اس میں دیکھیں کہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو گوادر میں پہلے بھی حملہ ہوا ہے، وہ ادھر جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ بھی جو ہے وہ بھی ایک ان کا اٹیک ہوا. اب یہ ساری چیزوں میں ایک پوائنٹ جو ہے نا اس کو ضرور ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہم بہت الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے تو ہم تھوڑے سے جو ہے نا میرا خیال ہے سستی آتی ہے. اب دیکھیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو پشاور کا سانحہ ہے جس میں بہت سے بچوں کو ساتھ جو ہے اتنے زیادہ لیول کے اوپر 100 سے زیادہ بچے شہید ہوئے، وہ ہماری ایک پوری ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے واقعی جو رونٹے بھی کھڑے کر دیتا ہے، اور جس پہ ہم جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا. اب اس کے بعد ہی نیشنل ایکشن پروگرام جو تھا وہ تھا، اور ساری پارٹیاں بھی اکٹھی ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے وہ کنسنسس تو موجود تھا، لیکن امپلیمنٹیشن کی جو آپ نے بات کی نا، وہ غیر سیاسی استحکام جو تھا، اس نے ان تمام پلاننگ کو اور پالیسیز کو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو سب بیک پہ کر دیا. اس کی کیا ہے کہ ہمیں جو ایک باقاعدہ ایک ادارے کی ضرورت ہے کہ جو مسلسل اسی چیز کے اوپر کام کرتا ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مثلا
کچھ چیزیں جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, کچھ مرکز کی ذمہ داری ہے, اور جب اس میں جو ہے نا وہ چینجز آتی ہے تو پھر وہ پالیسی جو ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز, دفاعی تجزیہ کار اور کیئر ٹیکر ہوم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ سر. حارث صاحب, یہ جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے؟ کیا پاکستان میں یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حکومت اس وقت معاشی مشن کو لے کر بڑا کنسرن ہے اور ساتھ ساتھ عسکری قیادت کا بھی تعاون حاصل ہے. دیکھیں شادیہ, بات یہ کہ حکومت, نو ڈاؤٹ, ناٹ اونلی حکومت, چیف آرمی اسٹاف پرٹیکولرلی ایس آئی ایف سی کے تھرو بہت ہی محنت کر رہے ہیں, دونوں حکومت بھی اور آدمی بھی, کہ اکنامیکلی پاکستان سٹیبل ہو, وائبل ہو, اور جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان پر جلد سے جلدی قابو پایا جائے اور ان کو خوشحالی کی طرف لے کے جایا جائے. اس کے ساتھ سائملٹینیسلی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہر لحاظ سے ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو, امن ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, تبھی اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے. یہ ایک دو انسیڈنٹ جو داسوں میں ہوا اور ایک جب کراچی میں, دس سینڈ اے ویری نیگیٹو میسج. چاہے کراچی کے سارے فورنر بچ گئے, لیکن میسج از گون اکراس کہ پاکستان میں فورنر دے ناٹ سیف. یہ ہم نے امپریشن دور کرنا ہے, اور اس کے ظاہر ہے کہ جو فورن انویسٹمنٹ آئیں گے وہ کہیں گے وائی شوڈ وی گو ٹیک دا رسک ٹو آور لائف وین لائف از ناٹ سیف ہیئر. یہ 95% ہماری ملٹری انٹیلیجنس کی ہوتی ہے کوشش, وہ یہی ہوتی ہے, اور وہ کر بھی لیتے ہیں کہ وہ یہ اس طرح کے نیٹ جو ہوتے ہیں وہ بست کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں, سہولت کاروں کو پکڑ لیتے ہیں, لیکن اکا دکا کامیاب ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو گراؤنڈ لیول ہے یہاں پر آپ کی آ جاتی ہے پولیس, اسپیشل آپ کی اسپیشل برانچ بھی ہے, کاؤنٹر ٹیررسٹ سی ٹی ڈی بھی ہے, پھر آپ کی پولیس کے تمام ایریا رسپانسبلٹیز بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ 2-3 ہیں, پھر اس کے بعد ایک اترتا ہے, جیکٹ پہنتا ہے, پھر سڑک کراس کرتا ہے, جا کے دھماکہ کرتا ہے. یہ دس تھنگ شوڈ ہیو بین پکڈ اپ. یہ پولیس کے جو سی پی آفس میں جو کنٹرول روم ہے وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی رینج میں آنا چاہیے تھا, تاکہ وہ اسی وقت کوئی کریکشن فورس جاتی پولیس کی اور سی ٹی ڈی کی یا ان کی اپنی جو ہوتے ہیں فورس وہ جاتی, وہ ان کو نیوٹرلائز کر لیتی. اس طرح کہ ہمیں وی ہیو ٹو ویری ویری ایکسیکٹ, پرٹیکولرلی جس وقت شہر میں فورنرز آئے ہوں تو ہماری سیکورٹی ہیز ٹو بی 200% سیف, سیکیور. یہ ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بڑا ہی نیگیٹو میسج آتا ہے. جب ابھی ایک انسیڈنٹ میں, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا گوادر پورٹ اتھارٹی کے اوپر وہاں پر ہوا, اس وقت بھی چاہے وہ مار دیا ہم نے, بٹ میسج وینٹ اکراس. جو دشمن ہمارا انڈیا ہے وہ یہی چاہتا ہے, جی اس کی پوری کوشش را کی اور انڈین کی 4-5 جو ایک دہشت گردوں کا ٹولہ حکومت کر رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں, پاکستان کو اکنامیکل وائبل مت ہونے دیں, اور پاکستان کی مسلح فوج اور عوام میں دن بدن گیپ بڑھاتے جائیں, جو کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ عوام سمجھتی ہے, فوج کو ان سے ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے فوج اسٹرینتھ اپنے کو اسٹرانگ فیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب جیسے اچھا, ہم دہشت گردی کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے عالم دنیا کو بتایا کہ بھئی اس پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. کلبھوشن یادو ایک سامنے ہم نے دنیا کے سامنے لے کر آئے. پھر وہ جو فروری میں ہوا تھا, 29 فیبروری کو ہوا تھا, فینٹاسٹک ٹی والا ایک تماشا کیا گیا تھا, مطلب وہ پلین یہاں پر آیا اور ہم نے ان کو ایک جسٹر کے ساتھ بھیجا. تمام چیزیں سامنے ہیں. اس وقت بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی بولا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں ہم انوالو ہیں, بھارت انوالو ہے. گارجین کی رپورٹ آئی, اس میں صاف کہا گیا کہ 2020 کے بعد سے جو ہے باقاعدہ بھارت نے ایک پلانڈ ایک گروپ بنایا تھا جو پاکستان میں کلنگ کرواتا تھا. تو یہ تمام چیزیں تو ہمارے پاس ہیں, ڈوزیئرز بھی ہم دے چکے ہیں, بات بھی ہم کر چکے ہیں, لیکن دنیا اس پر اتنا مطلب کام نہیں کر رہی ہے. یا یونائٹڈ نیشن میں بھی ہم نے آواز اٹھائی, کشمیر کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی. اب کیا لگتا ہے آپ کو, کیا وجہ ہے کہ دنیا جو ہے ان کا کیا مفاد ہے انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیں شادیہ, ایک بیسک وجہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو فالو اپ ہے نا, اٹ از ویری پور. آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا, 2 ہفتے کے بعد وی ول فرگیٹ واٹ ہیپن ان کراچی. یہ جو انسیڈنٹ ہے نا, اس کو ہمیں بولنا نہیں چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. انڈیا کی جان ہمیں عذاب کر دینی چاہیے دنیا کے اندر. ہماری اسلام آباد میں تمام ملکوں میں امبیسڈرز ہیں, ان کو بریف کرنا چاہیے, فورن آفس کو, انٹیریئر منسٹر کو, وہاں بیٹھ کے بتائیں ڈوزر کے ساتھ, پروف کے ساتھ کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ. سیکنڈ, یہ جو گلبھوشن جادیو ہے نا, جو ہم خاموش بیٹھی نا حکومت, وی مسٹ سارٹ ہم آؤٹ. جب ہم نے اس کو سزا دی ہوئی ہے, آئی سی جے کی ڈسیزن کو کوئی بھی نہیں مانتا. یہ از ناٹ انکمبنٹ. آپ نے, انہوں نے کہا اٹ از ریکمنڈیشن, آپ کے سامنے انڈیا کیا ہو اس نے مانتا اسی چیزوں کو.
अमेरिका ने उनकी बात मानी, चाइना ने उनकी बात मानी, हर बात हम मानने क्यों शुरू कर देते हैं? हमें चाहिए कि हम इसका केस प्रोसीड करें, इसको आगे लेके चले, मंतकी अंजाम को चाहें, देन इंडिया को समझ आएगी जब इसका बॉडी बैग इंडिया में जाएगा कि नाउ इज द टाइम वो बेटर स्टॉप इट। वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और हम इसको संभाल के बैठे हैं, ये छुपा के बिठाया हुआ। कहीं ना कहीं वी हैव टू वेरी प्रोएक्टिव एंड वी हैव टू बी बिहेविंग लाइक ए एक्चुअल न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री। दैट इज व्हाट वी आर नॉट डूइंग। हम अपने आप को ये जो है न्यूक्लियर कंट्रीज में अपने आप को रेलेवेंट नहीं कर रहे हैं, ये हमें करना है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज वेरी पीसफुल, हमारा डिफेंसिव है, हर लिहाज से हमने बता दी कि हम कोई ऑफेंडेड डिजाइन नहीं रखते, लेकिन इन चीजों के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और ये आप चाहे ओआईसी पे जाके वहां भी इसको उठाएं, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाएं, अमेरिकन को भी बताएं, यूरोपियन यूनियन को बताएं। अमेरिका ये इंडिया का प्रॉक्सी यूज कर रहा है, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। ऊपर से पूरा वेपन एमोनिशन छोड़ के वहां चले गए आपके सामने वो अफगानिस्तान इंटेंशनली, ताकि ये वेपन एमोनिशन सारा के सारा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में जाए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिमेन ट्रबलसम। बिकॉज अगर अफगानिस्तान ट्रबलसम रहता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सीपैक बलोचिस्तान विल रिमेन ट्रबलसम, और ये नहीं बन सकेगा। सेंट्रल एशिया रशिया के थ्रू हमारा गवादर पोर्ट नहीं ऑपरेशनलाइज होगा, चाइना के थ्रू हमारा ये ऑपरेशनलाइज नहीं होगा। हमें ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ है, इतना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, अभी ये भी बात हो रही थी कि हम अपन उनके साथ जो खारजा पॉलिसी है उसको भी थोड़ा सा उसमें तब्दीली लेकर आएँ। अब देखें 8 फरवरी को जो शुमाली वजिरिस्तान में मारे जाने वाले जो 6 टीटीपी के वो थे दहशतगर्द थे, उनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। अब बात यही आ जाती है कि हमने देखा जब हम बात करें अफगानिस्तान से, अफगान रहनुमाओं की धमकी आमेज बयानात के बाद जो है इन हमलों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त क्या पॉलिसी लेकर जाना चाहिए? देखिए शादिया, बड़ी क्लियर बात है, आई एम वेरी ये इसके ऊपर आई एम वेरी अपसेट। देखिए हमने अफगानिस्तान से क्या डिमांड करते, एक ही चीज सिर्फ कि आपने दोहा में एग्रीमेंट किया कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं देंगे। आर दे कमिटिंग इट? नहीं कर रहे। हम उनके लिए क्या कुछ कर सके हैं? जब 2020-21 में ये गए हैं अमेरिकन, हमने पूरी सफारतकारी की, इनके लोगों को एवैक्यूएशन करके पाकिस्तान में लाए। अमेरिकन की मदद, अभी भी 30,000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको वो अमेरिकन लेके नहीं जा रहे हैं। उसके बाद हमने गंदम इनको देते हैं, हम इनको चीनी इनको फर्टिलाइजर देते हैं, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम इनको फीड कर रहे हैं। अफगान तारीख में हमारे 4-5 बिलियन डॉलर का फायदा हम नुकसान कर रहे हैं, वो भी हम बर्दाश्त करें। व्हाट आर दे गिविंग अस? आई थिंक ये, और फिर उसके बाद हमारे पे इनके ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो इनके बैठे हुए हैं कुछ 15 लाख के करीब, हमें कोई हल निकालना चाहिए इनको। तो ये क्या कानूनी मुहाजिरीन की जो ये इनको मुल्क बदरी थी या उनको जो हमने निकाला था, तो क्या इसका भी रिएक्शन हो सकता है? ये दहशतगर्दी जो हुई है बहुत कम निकालेंगे उसको, जब ये हमारे जो इनके POR और ACC वाले जो लोग बैठे हुए हैं अफगान, इनके सिटीजनशिप कार्ड हैं, इन लोगों को वापस करें। देवाली लिए लेकर हमारे लिए प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड कि पश्तून दोनों, ये अफगान पश्तून है, पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी भाई पश्तून है, बट अफगान पश्तून दे आर फॉरेनर्स, दे हैव टू गो बैक। हमें उनके लिए जो कुछ करना हमने कर लिया, अब हमें उनका देखें कि हम ये जो चीनी गन्नम ये बंद करें, उसके बाद उनको वार्निंग दे दें कि नाउ इट इज एनफ, हम आपकी सारे लोग वापस कर रहे हैं, संभालें इनको। फिर उनको समझ आएगी कि व्हाट दे हैव टू डू। हमें अमेरिकन प्रेशर डालते हैं, फॉरेन कंट्री प्रेशर डालती है, हम चुप कर जाते हैं। तो यहाँ करना चाहिए। देखिए ये फौज का डोमेन ही हुकूमत का काम है। अब फौज अपनी लड़ाई कर रही है, शहादतें दे रही है, इनको मार रही है, सब कुछ कर रही है। अजम स्ट्रॉन्ग अजम चीफ आर्मी साहब का स्टांस इज वेरी क्लियर, कोर कमांडर का स्टांस इज वेरी क्लियर, बट देन वी हैव टू मेक अ फुल स्टॉप। हम अभी इनको बता देंगे, वरना आपके एरिया में जाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जहां जहां वहां ये टीटीपी वाले छुपे हुए हैं, दाइश छुपी हुई है, टीटीपी ये BLA छुपी, हम वहां पर जाके स्ट्राइक करेंगे। अमेरिकन क्या कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, हम पता नहीं। अच्छा, एक और तशवीशनाक बात यह है कि पिछले 5 सालों में जो है वो KPK और बलूचिस्तान में ज्यादा जो है वो दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी के वाकयात हो रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में भी आप देखें, बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है हारिस साहब इस वक्त, स्पेशली जो हमारे माइंस वगैरह हैं उस हवाले से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे उस हवाले से।
تو وہاں پر اس معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے حکومت کو کیا پالیسی لینی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ہماری عسکری جو ہماری قیادت ہے یا ہماری ایجنسیز ہیں وہ تو وہاں پر موجود ہیں، آئے دن کانوائے پر اٹیک ہوتا رہتا ہے، ہماری فوج شہادتیں بھی دے رہی ہے. کیا پالیسی حکومت کو اپنانی چاہیے؟ کیونکہ ہم بلوچ عسکریت پسندوں سے تو بات کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ ان کو بھارت ورغلا دیتا ہے. دیکھیں یہ ایک دو چیزیں ہیں. نمبر 1 ہماری 2 پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرتے رہنے ہیں. ہاں بلوچستان میں جو ہمارے بھائی ہیں 1-2%، ان کو آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے بنگل جو ہے اس سے پہلے کافی نہ ڈال ڈالیں، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کس طرح گمراہ کیا گیا، کس طریقے سے پاکستان سے بھڑکایا جاتا ہے. اب ہم مین اسٹریم میں آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں ہر قسم کی فیسلٹی دی جا رہی ہے. سو اس لحاظ سے یہ ایک اسٹریٹجی چلتی رہے گی. لوگوں کو آپ ڈسم کریں، پہاڑوں سے اتاریں، ان کو جو بھی آپ نے ریلیف کرنا ضرور دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ ان کے خلاف آپریشن فل سپیڈ پہ کرنا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور دیکھیں بلوچستان میں اس لیے ہو رہا ہے، بلوچستان میں ٹربل ہوگی تو اس کا مطلب سی پیک نہیں بنے گا. سی پیک نہیں بنے گا تو ہم یہاں سے اتنا بڑا جو ہمیں ریلیف ملنا، اکنامک جمپ آف پوائنٹ ملنا، جو افریقہ مڈل ایسٹ کا پورے آئل فلو اور ان کی ٹریفک چائنا یہاں سے جائے گی پائپ لائن سے، ہم دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا. یہ وہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان اسلامک ملک ہے، ایک نیوکلیر ملک ہے، لڑاکا فوج ہے، جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے. دے وانٹ ہم ہائی بورڈ میں پھنسے رہیں، ان کی ڈکٹیشن لیتے رہیں، انفلیشن کرتے رہیں، ٹیکس لگاتے رہیں. چلیں یہ باہر کے دشمنوں کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جو ہمارے اپنے اندر چھپے ہوئے دشمن جو سلیپنگ سیلز ہیں، سہولت کار ہیں، دیکھیں اب آپ کے سامنے پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں کیا کیا وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. یہ ظلم کی انتہا. یہ انایڈورٹلی یو آر فالوئنگ دا نیریٹو آف آر پرماننٹ دشمن جو انڈیا. وہ چاہتے ہیں فوج اور عوام کو لڑا دو، فوج کو کمزور کرو، پھر اپنے مدائن پورے کرو. عراق میں کر لیا انہوں نے، لیبیا میں کر لیا، سیریا کو تباہ کر لیا، پیلسٹین کو کر لیا، یمن کو کر لیا، افغانستان کو کر لیا. فوج یہاں ہماری اسٹرانگ ہے، وہ کرنے نہیں دیتی ہے. سو ناؤ دا ٹارگیٹ آر آرم فورسز. We as a whole nation should stand united to defeat enemy with this narrative. That is what is a responsibility of whole society. ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ حارث صاحب، آپ نے وقت نکالا. مبشر میر صاحب بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے. اس وقت حکومت کی لازمی سی بات ہے، میں نے جس طرح پہلے بات کی، ملٹیپل چیلنجز ہیں. یہ بھی ہے اس وقت جو ہماری فورن پالیسی ہے، وہ فورن پالیسی ہمیں معاشی ترقی کے مواقع سے تبدیل ہوتے ہوئے تو ایک اچھا ایک انیشیٹو لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مگر یہ تمام معاملات ہیں، ان کو بھی حکومت کو بہت ضروری ہے ایڈریس کرنا. اس کے بغیر نتائج نہیں ملیں گے. میں نے جیسے بولا بھارت کے حوالے سے ہم دنیا کو بتا چکے ہیں، انڈیا افغانستان کے حوالے سے بھی ہم دنیا کو بتا چکے ہیں، مگر ان دونوں کی وہی بات ہے، میں نہ مانوں والی پالیسی ہے. تو ہمیں مستقل ہیمرنگ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اگر آپ دنیا کے حوالے سے اور ریجن کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں دنیا کے ساتھ جو آپ انگیج ہوتے ہیں وہ اکنامک ڈپلومیسی سے ہوتے ہیں. آج کا جو دور ہے اس میں اکنامک ڈپلومیسی از ویری امپورٹنٹ. آپ نے بتایا نا کہ انڈیا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ان ہو جاتا ہے اور دوسرے ملک اس کی بات جو ہے وہ کیوں سنتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کی اکنامک ڈپلومیسی کو آپ ضرور سٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ اس نے گلف کنٹریز کے ساتھ، ایون مسلم کنٹریز کے ساتھ اس کے جو پیکٹ ہیں یا ان کے ساتھ جتنے اس کے جو ہے وہ سرمایہ کاری کے جو منصوبے ہیں وہ کس حد تک چل رہے ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ ایک تو انہوں نے انڈینس نے ان ملکوں کو اس طرح انگیج کیا ہے. وہ انڈیا ایک بڑا بائر بھی ہے، وہ سعودی عرب کا بھی بائر ہے، وہ یو اے ای کا بھی بائر ہے، وہ بھی وہاں سے انرجی کے جو ہے وہ پیٹرول پر جو پروڈکٹس ہیں وہ لیتا ہے. تو لہذا اس ساری چیز کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی بات جو ہے انسانی حقوق کی بنیاد پر کریں یا اپنے تعلقات کی بنیاد پر کریں، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہمیں بھی اپنی اکنامک ڈپلومیسی جو ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سٹیبلٹی، ہمیں اکنامک آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو جتنا گورنمنٹ انگیج کرے گی، جتنا جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کرے گی. دیکھیں گریوینسز ہوتے ہیں، بہت سی پارٹیوں کے ڈیفرنسز ہوتے ہیں، آپس میں جو اختلاف رائے ہے وہ ایک نارمل سی بات ہے، سیاسی سسٹم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو سیٹل کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری اپوزیشن کی کم اور حکومت کی زیادہ ہوتی ہے. اگر حکومت جو ہے وہ اس طرح کا اپنا ایک انگیج کرے جو پولیٹیکل پارٹیز کی گریوینسز ہیں،
جو ان کے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں کس طرح جو ہے آپ انہیں جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے کا ایک فارمولا دیتے ہیں، ہاں وہ پروونسز لیول پہ ہو یا پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ ہو، تو پھر میرا خیال ہے صورتحال جو ہے وہ ون ون سچویشن میں آتی ہے. یہ نہیں کہ پاکستان میں یہ کبھی ہوا نہیں، پاکستان میں ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ جو کینیڈا میں بھارت نے سکھ رہنما پر اٹیک کروایا، ان کا قتل کروایا، اس کے بعد کینیڈا کا ہم نے دیکھا، پھر امریکہ کا بھی ایک ریئیکشن آیا. ایسے وقت میں جب گارجین کی رپورٹ آتی ہے، بھارت کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے ایک کلنگ گروپ لیا اور اس کو کرمنل گروپ سے وہ ایکٹیویٹیز کراتے رہے، پاکستان میں اتنے مرڈرز کروائے. راج ناتھ سنگھ جو ہے ان کے وزیر دفاع جو ہیں، انہوں نے کھل کے تو یہ بات کی کہ ہم تو کروا رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی، بلوچستان ہمارے سامنے ہے. تو یہ اس چیز کو کس طرح آپ نے کہا نا اکنامک ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، لیکن اسی کو لے کے ہم اگر اپنے ڈپلومیسی چینل کو چلائیں اور کینیڈا کو ساتھ میں رکھیں، ایسے ملکوں کو جو کہ بھارت کی دہشت گردی کے مطلب متاثر ہوئے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر اگر کوئی بات کریں، لابنگ کریں. تو ابھی دیکھیں، ابھی جو انڈیا کی سچویشن ہے، انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو الیکشن سٹریٹجی بھی ہوتی ہے کہ الیکشن میں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ اپنی اچیومنٹس بتانا، اور انڈیا اگر اپنی بہت سی اچیومنٹس جو ہے اپنے کسی محاذ پہ بتا سکتا ہے تو اسے اکانومی کے علاوہ کوئی چیز بتا سکتا ہے، تو وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں بتا سکتا ہے. تو جس سے اس کے ملک کے اندر یہ صورتحال. اب دیکھیں انڈیا کی جو ملٹری ہے تقریباً 80% ملٹری جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ انگیج رکھی ہوئی ہے. تو ان کی جتنی جو فوکس ان کا جو ہے وہ جیسے ہمارا فوکس ان کے اوپر ہے تو ان کا بھی فوکس ہمارے اوپر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم وہ ایک اور چیزوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کا میکسیمم فوکس ہمارے اوپر ہے. اب وہ اگر ان کا ڈیفنس منسٹر یہ چیز کہہ رہا ہے تو وہ اپنی ایک طرح کی اچیومنٹ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ ہم نے تو پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اور اعلانیہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اب یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں. ہمارا دفتر خارجہ جو ہے وہ بالکل اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں، خاص طور پہ ایمبیسڈرز ہیں مختلف ملکوں میں، ان کو اس کو لے کر چلنا چاہیے. ڈیفرنٹ فورمز پہ ہمیں جو ہے وہ موقع ملتا ہے بات کرنے کا، بالکل ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ جو ایک وائس بنتی ہے نا، وہ بنتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر ایک بڑی سٹرونگ قسم کی جو ہے نا آپس میں مشترکہ وائس بنے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کی ایک مشترکہ وائس بنے. کم از کم جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے خلاف تو مشترکہ وائس بننی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں، وہیں سے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر. جمیل صاحب، یقیناً اس وقت ملک میں سر اٹھاتی دہشت گردی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس وقت معاشی مشن کو لے کے ہم بڑے اقدامات بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھے پازیٹیو نتائج بھی آنے شروع ہو چکے ہیں. لیکن ایسے وقت میں اس طرح کے حملے ہونا اور بالخصوص ملکی تشخص کو خراب کرنا اور غیر ملکیوں پہ حملے کرنا، اقتصادی ترقی کو روکنا، دشمن کا ایجنڈا یہی نظر آ رہا ہے اس وقت. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس میں جو انوالومنٹ را کی ہے، اور انڈین ڈیفنس منسٹر کا بھی راج ناتھ کا ذکر ہو رہا تھا غالباً آپ کے پروگرام میں. تو اس طرح وہ تو ببانگ درا انہوں نے کہا ہوا ہے، لیکن اس میں بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہمارے جو ہمارا مشن ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، اور ہمارے وہ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم تو ریٹالیٹری طور پر، یعنی ہم اس کو جو ہم رد عمل کے طور پر، ریٹیلیشن کے طور پر ہم اس کو کر رہے ہیں. تو یہ بہانہ جو بھی بناتے رہیں، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ را کا سب سے بڑا بجٹ کا ہجوم وہ ہے ہی پاکستان کے خلاف ہے لوکیشن. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کافی تھنک ٹینک امریکہ کے کہہ چکے ہیں. تو لہٰذا اس کے بہت سارے تانے بانے ملتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ انڈیا ظاہر ہے پاکستان کا کوئی دوست تو ہے نہیں، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہے گا، پاکستان کی فالٹ لائنز کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا. اور ان فالٹ لائنز کو ہم کتنا نہیں پیدا ہونے دیتے ہیں وہ ظاہر ہے ہم پر منحصر ہے. ہم اپنے کاؤنٹر ٹیررزم کو کتنا آگے بڑھاتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہے. ہم نے 1915 میں جو نیشنل ایکشن پلان بنایا جو کہ 20 نکات پر مشتمل تھا، اس پہ کتنا عمل کیا؟ ظاہر ہے 1/4 بھی نہیں کیا تھا اس وقت. اور اس کے بعد پھر 2 برس پہلے انہوں نے 16 پوائنٹس کر دیے. کیا ان 16 پوائنٹس پر عمل ہو رہا ہے؟ جواب ہے کہ مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اب 2 دن پہلے بلکہ کل ہمارے وزیر داخلہ نے اس پر میٹنگ کال کی ہے اور متحرک کرنے کی کوشش کی ہے تمام ایجنسیز کو.
ٹھیک ہے سر، آپ اس وقت چونکہ کینیڈا میں ہی موجود ہیں اور ابھی جس طرح اس میں راکٹ سائنس اور جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کینیڈا میں سکھ رہنما کا مرڈر کیا تھا بھارتی ایجنٹوں نے، یہ قتل بھارت کے گلے بھی پڑا تھا، اس پہ مختلف حوالوں سے آواز بھی آ رہی تھی اور مغرب سے بھی ہم نے آوازیں اٹھتی ہوئی دیکھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کو کتنا کیش اس وقت پاکستان کرا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے راج ناتھ سنگھ کا بھی حوالہ دیا اور مختلف رپورٹس بھی آئیں، پاکستان ڈوزیئر بھی دے چکا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ مرڈر کرواتا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں دہشت گردی میں بھی شامل ہے. جی ہاں، دیکھیں یہ تو فارن پالیسی ہماری ہے اور ہماری فارن مشنز اور ہماری فارن آفس اور ہماری فارن منسٹری کو اس پہ ظاہر ہے فعال مزید ہونا پڑے گا. وہ اپنے تئیں کچھ کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو مزید متحرک ہونا پڑے گا، اس لیے کہ جو کینیڈا میں واقعہ ہوا، یو کے میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے، امریکہ میں بھی اٹیمپٹ ہوئی ہے اور ہمارے یہاں 20 سے زیادہ کیسز ایسے ہوئے ہیں. تو ان کو ان کے تانوں بانوں کو جب تک ڈاٹس ملا کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا تو وہ پریشر ڈیولپ کرنے میں دشواری ہوگی. تو اس پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان الزام لگا رہا ہے، لیکن اب اتنی بڑی طاقت ہے. کینیڈا میں جب پردیپ سنگھ کا قتل ہوا تو اس وقت 5 آئیز یعنی کہ جو یو کے، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک گروپ ہے. انہوں نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ اس قسم کی حرکت ہونے والی ہے. تو اس کے مطابق اس سے بڑا ثبوت مل نہیں سکتا کہ جسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر ہیں یہاں کے، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پر بالکل وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ انڈیا اس میں انوالو ہے اور ہمارے پاس اس کی ثبوت ہے. ہمیں اس پر ظاہر کام کرنا چاہیے. امریکہ نے بھی یہی بات سر کی جب پاکستان نے تو مطالبہ کیا ہے، مگر وہی بات آ رہی کہ عالمی برادری جو ہے وہ بھارت کا محاسبہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جی ہاں، اس میں دیکھیے اب جیو پالیٹکس آ جاتی ہے. جیو پالیٹکس یہ ہے کہ بھارت کو ایک جو انہوں نے اپنی پوزیشن لی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کے حوالے سے، امریکہ اور اس کی ایلائز ان کے ساتھ مل گئے ہیں، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت اپنی اکنامک گروتھ اور اکنامک پروگریس اور اکنامک مائٹ کو استعمال کر رہا ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جیو پولیٹیکل پوزیشن جس کے تحت اوکاس کا معاہدہ ہے جس میں بھارت نہیں ہے، لیکن کوآڈ کا معاہدہ ہے جس میں بھارت ہے، اور انڈائریکٹلی وہ اوکاس کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جس میں آسٹریلیا، یو کے اور امریکہ شامل ہیں اس معاہدے میں، ملٹری معاہدے میں، اور جس کا مقصد یہی ہے ساؤتھ چائنا سی کو اس پہ نظر رکھنا اور اس کو جب چاہیں بلاک کر دینا، اور وہی کنٹینمنٹ والی جو بات ہے چائنا کے خلاف. اور اس وقت چائنا ظاہر ہے اس کو پتہ ہے اس بات کو، اور چائنا بہت اپنی سافٹ ڈپلومیسی سے ان چیزوں سے نبردآزما ہونا چاہتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب کہ انڈیا جو ہے اس کو کیوں نہیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے، اس کو اسی لیے دباؤ میں لانا کیونکہ اس کے ہواری اور اس کے سپورٹرز اس وقت بہت ہیں. تو بہت ساری چیزیں درگزر کی. مثال کے طور پر ایران پر سینکشن رہا اور اب بھی ہے، اور انڈیا ان سے تیل لیتا رہا، انڈیا اس سے کاروبار کرتا رہا. جب ہم اپنے گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں تو امریکہ بتاتا ہے کہ امریکہ کا سینکشن زدہ ملک ہے ایران، لہٰذا ہم نہیں لے سکتے. تو انڈیا کو ویور دیا جاتا ہے اور باقی ممالک کو نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ انڈیا نے کی جو اس وقت جیو پولیٹیکل گلوبل اس میں چودھری بنا کے چائنا کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے. سر بات وہی ہے نا کہ وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان عرصے سے جو ہے وہ غیر مستحکم رہا ہے سیاسی طور پہ. تو وہ جب آپ ان ہاؤس آرڈر نہیں رہیں گے تو پھر باہر بھی آپ کی بات کو کوئی سن نہیں سکے گا. سر اب افغانستان پر بھی آ جاتے ہیں. اس وقت افغانستان کے ساتھ معاملات بھی اچھے نہیں تھے. ہم بار بار یہی اپنی پالیسی کو ریویو بھی کر رہے تھے اور ہم نے جا کے کارروائی بھی کی وہاں پہ، کیونکہ جس طرح وہ اٹیک کر رہے تھے، اور یہ ہمیں اسپیشلی نظر آیا جب ہم نے ریفیوجیز کو باہر نکالا. کیا اب پاکستان کو اس حوالے سے دوبارہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو اس معاملے میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا. انڈیا یا ہمارے دشمن ممالک وہ تو خوش ہوں گے اس بات پر کہ ہمارے تعلقات مزید بگڑتے جائیں، مزید خراب ہوتے جائیں افغانستان کے ساتھ. لیکن افغانستان کے ساتھ خراب ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسٹرن ویسٹرن دونوں بارڈر پر اپنی تمام توانائی برابر میں ڈیوائیڈ کر دیں اور اس معاملے میں باقی لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں جیسے انڈیا ہے. تو لہٰذا اس میں ہمیں بہت زیادہ متحرک بھی ہونا پڑے گا، بہت زیادہ ہمیں سینسٹیو بھی ہونا پڑے گا، اور افغان طالبان
جو کہ ہمارے سرزمین پر 30 سال 40 سال گزار کے گئے ہیں، ان کے بال بچے ابھی بھی رہ رہے ہیں بہتوں کے ہمارے پاس. تو ہمیں اس میں اپنے قبائلی، اپنے سفارتی، اپنے جو سماجی تمام رابطوں کو لاتے ہوئے ہمیں ٹھیک ہے، اپنے اس معاملے چلیں کو استوار کرنا پڑے جمیل گا. صاحب ذرا اور میں اپنی اب ذرا ایک ڈسپیوٹ پہ آ جاتی ہوں. اس وقت جو غزہ میں جو صورتحال ہے، یقیناً ہم پاکستان اس حوالے سے آواز اٹھاتا بھی رہا ہے، مختلف فورم پر بات بھی کرتا رہا ہے، اور جس طرح نسل کشی کی جا رہی ہے، نہتے فلسطینیوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. اسرائیل کے خلاف تو اب یو این میں بھی 174 ممالک نے فلسطینی ریاست کی حمایت کر دی ہے. عالمی جو رائے عامہ تبدیل ہو چکی ہے، بین الاقوامی عدالت میں جو ہے وہ صاف کلیئر کہا جا چکا ہے کہ نسل کشی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روکا نہیں جا پا رہا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس روکنے کی کوئی بڑی وجہ صرف انٹرنیشنل قانون کو اگر اطلاع کر دیا جائے، اور انٹرنیشنل قانون یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اور یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کے چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 کے تحت اگر سیکیورٹی کونسل ریزولوشن پاس کر دے، جو کہ نہیں کرے گی کیونکہ ویٹو کر دیتا ہے امریکہ. آپ نے دیکھیں کہ کل کی پرسوں کی بات ہے کہ امریکہ جب ان کو ممبر بنایا جا رہا تھا یونائٹڈ نیشنز کا، اور جب اس کو جنرل اسمبلی میں بھیجنا تھا تو انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا. اور اسی وجہ سے اسرائیل کو جو جتنی سپورٹ ہے، بحری بیڑے اس وقت ان کے اسرائیل کے سپورٹ میں پہلے ایک تھا، 2 اور ادھر موو ہو گئے ہیں، 3 بحری بیڑے. امریکہ کی پوری سپورٹ، برطانیہ کی پوری سپورٹ، جرمنی کی پوری سپورٹ، فرانس یعنی امریکہ اور اس کے الائز کی ساری سپورٹ اس کو اسرائیل کو ہے. لہٰذا اقوام متحدہ کے چارٹر چیپٹر 6 کے تحت ریزولوشن پاس نہیں کی جا رہی، یعنی پابندی نہیں لگائی جا رہی. اور چیپٹر 7 کے تحت اقوام متحدہ اگر چاہے تو اپنی امن فورس بھیج کر اور تو یعنی کہ فضائی اگر نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ صرف اسٹیٹمنٹ تک ہی رہے گی، یا واقعی کچھ عملی طور پہ نظر بھی آئے گا؟ کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عملی تو کوئی چیز ہوتی نہیں، صرف باتوں تک ہی رہتا ہے. جی، باتوں تک اس لیے رہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور امریکہ میں یا باقی ممالک UK میں بھی کافی حد تک، لیکن سب سے زیادہ امریکہ میں جو صہیونی لابی ہے، یعنی جو کہ 1897 میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، یعنی کہ صہیونیت کی اور تحریک کی، جس کی وجہ سے اسرائیل بنا، اور جس کی وجہ سے اب امریکہ میں یا باقی ممالک میں انفلوئنس، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے وہاں کی معیشت ہو، اس کو تمام صحیح طریقے سے جکڑ لیا گیا ہے. اور جب اس کو جکڑ لیا جائے تو وہاں کا پریزیڈنٹ بھی اس میں امریکہ کا، یا وہاں کے کانگریس مین بھی اس تانے بانے میں بن دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اسرائیل کو سپورٹ. نیتن یاہو اگر گرفتار بھی ہو جائیں تو اسرائیل کی جو اوورآل پالیسی ہے وہ چینج ہوتی نظر نہیں آتی. لہٰذا اس کا ایک حل جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ دنیا اقوام، جس کے کہ عوام غازہ کے ساتھ ہیں، 34,000 افراد، تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ 34,000 افراد کو شہید کر دیا بالکل جائے، بڑی بات. جینوسائیڈ ہو جائے. عالمی عدالت یہی کہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یہی کہے، لیکن سیکیورٹی کونسل ہر بار اس کو ویٹو کر دے. اس کا ٹھیک مطلب ہے یہ جمیل ہوا. صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. مبشر صاحب، ذرا اب ہم ایران کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مطلب اسرائیل نے پہلے ایرانی سفارت خانے پہ اٹیک کیا، پھر 14 اپریل کو ایران نے اس کا جواب بھی دیا. ایرانی حملے نے عالم اسلام کے دل سے جو اسرائیل کا خوف تھا نا، اور ایک وہ جو پاور والا ایک ٹیبو تھا، اس کو ختم کر دیا. اسرائیل کو کتنا گلے پڑ سکتا ہے یہ ایڈونچر اسرائیل کے لیے؟ اچھا، ایک چیز تو میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو جمیل صاحب فرما رہے تھے، اور اس میں ہی ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ اور یہ ان کے اتحادیوں کا جو ایک سسٹم ہے، اصل میں یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جو اکانومی ہے یہ ایکچولی وار اکانومی ہے. اور یہ لابی اسی لیے اتنی مضبوط ہے کہ ان کا وار کے ساتھ ہی ان کی اکانومی چلتی. سب سے بڑے بڑے جو جتنے جو ویپنز کی جو مارکیٹ ہے اس میں ان کا ہولڈ ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کانفلکٹ زون جو ہیں وہ دنیا میں انہیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایران کا آپ نے تذکرہ کیا، ایران کے ساتھ ان کی ایک کولڈ وار جو تھی وہ ایک عرصے سے چل رہی تھی، اور اس کے میں یہ ہے کہ جو اسرائیل نے ایک گریٹر اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو مزید پھیلائیں گے، اور دیگر ریاستوں میں انہوں نے کس طرح وہ انریسٹ کریٹ بھی کروائے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ توسیع کے اس کے جو عزائم ہیں.
اب یہ ایران تو اسرائیل تو چاہتا تھا کہ ایران شام یہ لوگ انوالو ہو جائیں، لیکن ایران نے ایک اچھی حکمت عملی اپنائی کہ جی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم نے تو اس اٹیک کا جواب دیا. جی وہ دیا انہوں نے، اور وہ بات آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ ایک وہ جو ایک خوف تھا کہ اس کے خلاف جو ہے جواب نہیں دیا جا سکتا، وہ جواب تو دے دیا. اب انہوں نے آج اس کا ایک انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بھی جواب دیا ہے، اس کو تردید کر دی لیکن ہاں تو ایران نے کہا کہ ہمارا تو وہ اس طرح کا وہ کوئی چیز نہیں ہوئی. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ ابھی بھی خطرہ موجود ہے، ابھی بھی اتنا خطرہ موجود ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اسرائیل جیسی فورس جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھے گی، وہ کسی نہ کسی وقت اس کا جواب دے سکتی ہے. ابھی ایرانی صدر کا دورہ بھی ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں، پاکستان 26 سے 27 کو ان کا. جی پاکستان میں ان کی آمد متوقع ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق شاید وہ کراچی بھی ہے. تو کتنی اہمیت کا حامل ہوگا اس دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہماری ایک اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں جو جیو اکانومی ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے، جس میں میرا خیال ہے چائنا کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور یہ جو ہم یہ 4 کنٹری جو ہیں یہ مل کے بہت سے پروجیکٹس کر سکتے ہیں. اس میں پاکستان، ایران، افغانستان اور چائنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چائنا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایران میں بھی آ رہی ہے، افغانستان میں بھی آ رہی ہے، پاکستان میں بھی آ رہی ہے. اور یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ اس میں چائنا جو ہے وہ اپنے مائنس میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، انفراسٹرکچر میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ایون کہ اب بہت سے اور دیگر انڈسٹریز میں بھی جو ہے اس کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پاکستان کے ساتھ تو اس کا بہت پرانا تعلق، لیکن ایران کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے، اور جو ان کو انویسٹمنٹ کے جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں اس حوالے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ایک جیو اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان 4 ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور بے شک حالات جیسے بھی ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا نا، کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایران جو ہے وہ چاہتا ہے، کافی عرصے سے چاہ رہا ہے، چونکہ ہمارا معاہدہ بھی ہے جو گیس کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں کرنا چاہیے. اس وقت ہماری اکانومی کو، ہمارے سسٹم کو ضرورت ہے کہ ہمیں ایک شہباز شریف صاحب نے بڑے کلیئر بات کر دی کہ ہم ملکی مفاد میں کام کریں گے، سارے جو ہمارے ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبشر صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور یقیناً بات یہی ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ یا ایران اسرائیل جو ایک ڈسپیوٹ ہے، سیاسی جنگی منظرنامہ جیو پولیٹکس کو تبدیل تو کر سکتا ہے، لیکن خطے میں بدامنی جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. عالم اسلام کو یقیناً اپنا رول ادا کر رہی ہے، مزید کرنا چاہیے، اور دنیا کو بھی اپنی جو اقتصادی دلچسپی ہے اس کو چھوڑ کر خطے کے امن کے لیے کام کرنا چاہیے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پاس.